बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब मैं कम उम्र थी तब मेरे अम्मा अब्बा की भी हज़ार शर्तें थीं। इन्होंने बहुत कुछ सोच रखा था कि हम अपना दामाद ऐसा रखेंगे, उसके साथ ये शर्तें रखेंगे। लेकिन फिर हुआ यूं कि मेरे रिश्ते आना कम हो गए। दरअसल गांव में हमारे एक रिश्तेदार ने चोरी की। उसके बाद से हम लोगों पर जैसे चोरी का धब्बा ही लग गया हो। मेरे भाई की भी ऐसी वैसी कुछ बातें मशहूर हो गईं, जिसके बाद से गांव से मेरे रिश्ते आना बंद हो गए थे। सब लोग हमसे मिलते हुए भी कतराते थे। हालांकि चोरी होने में मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन लोगों को कौन समझाए। लोग तो जिस बात पर यकीन कर लेते हैं वो उस बात से दोबारा वापस नहीं फिरते। खैर, करते करते मेरी उम्र बढ़ती गई, यहाँ तक कि मैं 30 से 32 साल की हो गई। अब अम्मा अब्बा के तो हाथ पांव फूल गए। वो सुबह शाम मेरे रिश्ते की फिक्र में रहने लगे। माँ कहती थी कि छोड़ो, दूर पार से भी कोई रिश्ता आया तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। इस तरह तो ये घर बैठे ही बूढ़ी हो जाएगी। फिर एक दिन हमारे घर के दरवाजे पर परवीन बुआ ने दस्तक दी थी। परवीन बुआ को अम्मा ने कब से कह रखा था कि दूर पार का भी रिश्ता हो तो चलेगा, तुम तो गांव गांव घूमती हो, किसी अच्छे से लड़के को देखकर हमारी बिटिया का रिश्ता डाल देना। मगर अम्मा अब्बा ने ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ कितना बुरा होगा और आगे वाले घर जाकर मुझे कितनी अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल उस दिन 2 औरतें और एक मर्द हमारे घर आए थे। परवीन बुआ ने बताया कि ये गोंदल गांव से आए हैं, बहुत ही दूर से आए हैं, इसलिए अगर चाहो तो इनको लड़की आज ही दिखा दो। फिर हो सकता है कि लड़की पसंद आ जाए तो ये लोग यहीं से बात पक्की कर जाएं, वरना आपको तो पता है आजकल लोग 100 घर देखते हैं। डर के मारे अम्मा ने मुझे अच्छी तरह तैयार होने का दिया। मेरी उम्र 32 साल थी, पर मैं मुश्किल से 26 की लगती थी। मैं हमेशा सलीके से रहती थी, कम खाती, वर्जिश करती, जिसकी वजह से मेरा जिस्म बिल्कुल भी बढ़ा नहीं था। ऐसा लगता था मैं कोई छोटी लड़की हूँ। बहरहाल मैं तैयार होकर आ गई थी। ये लोग तो मुझे देखकर हैरान रह गए। परवीन बुआ से कहने लगे, तुम तो कह रही थी कि लड़की उम्र की ज़रा बड़ी है, पर ये तो बहुत ही खूबसूरत और मासूम सी बच्ची लगती है। मैं भी उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हुई थी। चलो, मेरी मेहनत कहीं तो काम आई थी। मैंने देखा उनके साथ जो लड़का था उसकी उम्र कोई 38 साल के करीब होगी। वो भी काफ़ी ज़्यादा उम्र का लगता था, लेकिन उसकी उम्र थी कम। मैं समझ सकती थी इस उम्र में लड़कों के बाल भी झड़ जाते हैं। खैर, मैंने लड़के को देखा, शक्ल का बुरा नहीं था। यूं मैंने भी अम्मा को रजामंदी दे दी। अम्मा कहने लगी कि माकूल ख़ानदान है, बस तुम्हारी 2 नंदें एक सास, जब है बस तुम्हारी 2 नंदें एक सास, जबकि बाकी घर में शौहर ही है। देवरानी जेठानी का झंझट नहीं होगा। देवरानी जेठानी ही तो हमेशा साथ रहने वाली होती हैं, नंदें तो अगले घर ब्याह कर चली जाती हैं। मैं खुश हो गई। मैंने कहा, बस ठीक है अम्मा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग मेरी तरफ से रिश्ता पक्का कर दें, बाकी आपने अगर कुछ सोचना है तो सोच लें। अम्मा ने फिर ये बात अब्बा तक पहुंचा दी। यूं मेरा रिश्ता रहील के साथ पक्का हो गया। रहील मेरा होने वाला शौहर था। अलबत्ता मेरी सास बहुत अजीब किस्म की औरत थी। मुझे सर से पांव तक यूं देख रही थी जैसे पहली बार किसी लड़की को देखा हो। उनकी आंखों में कोई ख़ास खुशी नहीं थी। बहरहाल ये लोग हमारे घर से चले गए। हफ्ते बाद आने का कह गए थे। हफ्ते तक अम्मा अब्बा ने उनके बारे में भी तहकीक करा ली थी। परवीन बुआ से भी सब कुछ पूछा और गांव में लोग भेजकर भी उनके बारे में मालूमात हासिल की। बस एक ही बात हमें सुनने को मिली थी कि इनमें ऐसी क्या अजीब बात है, तो लोग हमें कोई जवाब नहीं देते थे। कहते कि हाँ, लड़का अच्छा कमाता है, जबकि लड़के की माँ भी सही है, लेकिन बस ये लोग अजीब से हैं। अम्मा अब्बा ने सोचा कि अजीब से हैं शायद इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि उनकी बुराई कर रहे हैं, या फिर उनके बारे में ज़्यादा अच्छा बोलना नहीं चाहते। मैं क्या जानती थी कि मेरे ससुराल वाले सचमुच अजीब से ही होंगे। खैर से मेरी शादी का दिन करीब आ पहुंचा था। मेरे दिल में खुशी के मारे लड्डू फूट रहे थे कि चलो, मेरी शादी भी हो गई, वरना तो मैं अम्मा अब्बा के घर पर बड़ी बर्तन धोती रहती और अम्मा अब्बा यही समझते कि अब मैं उनके सर पर बोझ हूँ। लेकिन आज मेरी शादी का दिन था। ये बातें सोचकर मैं परेशान नहीं होना चाहती थी। उरूसी जोड़ा पहने में लड़कियों के दरमियान घिरी बैठी थी। तभी जब बारात आई तो एक अजीब सा शोर हुआ।
سب لڑکیاں پہلے تو باہر گئیں، پھر ڈر کے مارے اندر آ گئیں۔ سب کے منہ پر ہاتھ تھا، کہنے لگیں، اے نگین، یہ تو کہاں شادی کر رہی ہے؟ تیرے اماں ابا نے کیا سوچ کر تیرا رشتہ دیا؟ کچھ لڑکیاں یہ باتیں کر رہی تھیں جبکہ باقی خاموش بیٹھی تھیں۔ میں سوچنے لگی کہ خدا جانے کیا ہوا ہے، اتنی بھی خوفناک کیا بات ہو گئی؟ لڑکیوں کی تو باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے۔ پھر میرے کمرے میں ابا نے نکاح نامہ بھیج دیا۔ میں نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے، یہ سوچے بنا کہ میری پاس بیٹھی لڑکیاں کیا کہہ رہی ہیں۔ مجھے اپنے ابا پر بھروسہ تھا، میرے لیے یقیناً وہ کوئی برے آدمی کا انتخاب نہیں کر سکتے تھے۔ دستخط ہوتے ہی ایک شور سا مچا اور میری ساس، نندیں، سب لوگ اندر آ گئے، مجھے مبارکباد دینے لگے۔ لیکن سب سے زیادہ عجیب بات اور لڑکیوں کے ڈرنے کی وجہ مجھے اب سمجھ آئی تھی۔ باراتیوں کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جس کے بال کمر تک تھے اور کافی لمبے گھنے تھے، لیکن مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ بال بھی کھنگریالے تھے۔ اس نے کالے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا جو کہ اس کے گھٹنوں سے نیچے تک تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ عورت نہیں، کوئی ملنگ ہے۔ میں نے دیکھا اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی مزار سے اٹھ کر آئی ہے۔ اس کے گلے میں بڑے بڑے کڑے اور موتیوں والے ہار تھے جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کوئی جنونی عورت ہے۔ میں نے دیکھا وہ دھمال ڈال رہی تھی، پھر میرے آگے آئی۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگا۔ اس نے آنکھوں میں کالا سرمان ڈال رکھا تھا۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، صحیح ہے، حق اللہ۔ میں یہ باتیں سن کر اور گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی میری ساس کو کہ اس کا تو گھر چل کر ہی پتہ چلے گا، کچھ نہیں کہہ سکتی، تو نے میرے پوچھے بغیر نکاح کر دیا، اب بھگتنا پڑے گا۔ یہ سن کر میں بہت پریشان تھی کہ یا اللہ، یہ کیا معجرہ ہے؟ کون ہے یہ عورت؟ میری کیا لگتی ہے؟ کہیں کوئی میری نند تو نہیں ہے؟ لڑکیوں کو اشارہ کیا کہ انہیں لے جا کر کھانا کھلاؤ۔ خیر، اب نکاح تو ہو چکا تھا، ان فضول باتوں پر سوچنے کا فائدہ بھی نہیں تھا اور وقت بھی نہیں تھا۔ رخصتی ہونے کو تھی۔ میرے اماں ابا پریشان تھے، جبکہ وہ عورت اسی طرح دھمال ڈال رہی تھی۔ میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکی کہ یہ کون ہے، اسے یہ لوگ بارات میں لے کر کیوں آئے ہیں۔ خیر سے بارات رخصت ہو کر میرے سسرال آ گئی تھی۔ میں بہت پریشان بھی تھی، میرے ذہن میں عجیب و غریب واقعات آ رہے تھے، لگتا تھا جیسے میں نے کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہو۔ خیر، میری ساس اور نندو نے مل کر مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ میں اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہاں پر کافی زیادہ سجاوٹ کی گئی تھی، جبکہ بستر گلابوں سے بھرا ہوا تھا۔ آس پاس پھولوں کی خوشبو تھی جو کہ مہک رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کمرے میں بیٹھی میں اپنے نصیب کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا وہی عورت میرے کمرے میں داخل ہو رہی ہے۔ میری تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تو یہاں ہے، تو یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ عورت یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ مجھے اس سے گھن آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر کھڑی ہوتی، کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا۔ میری ساس اندر داخل ہوئی، کہنے لگی کہ بیٹی، تم ابھی یہاں نہیں بیٹھو، ہم تمہیں پہلے دوسرے کمرے میں لے کر جائیں گے۔ میں نے کہا، جی بہتر۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ویسے بھی اس عورت سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے دانت عجیب سے تھے، وہ مسکراتی تو لگتا جیسے کسی شیر نے منہ کھول لیا ہو۔ خیر، میں اس کمرے سے باہر آ گئی۔ میری ساس مجھے ایک اور کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے کا ماحول عجیب سا تھا۔ یہاں پر موم بتیاں جل رہی تھیں، پورا کمرہ موم بتی کی روشنی سے روشن تھا، جبکہ بستر بھی لال رنگ کا تھا۔ مجھے پریشانی ہو گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ کیا میرا شوہر یہاں آئے گا؟ بولی کہ بیٹی، ہم تو جب اپنے زمانے میں بیاہ کر آئے تھے، ہم سے یہ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ شوہر کہاں آئے گا۔ اس وقت لڑکیاں بہت شرماتی تھیں، آج کل تو بہت بے حیائی ہو گئی ہے۔ یہ بات کہہ کر انہوں نے مجھے بھی چپ کروا دیا۔ میں خاموش ہو کر بیٹھی رہی۔ وہ عورت بھی باہر چلی گئی۔ میری ساس جاتے جاتے بولی، دلہن دھیان سے بیٹھنا، اس بستر میں 2-3 انڈے رکھے ہیں۔ میں حیران ہو گئی کہ اگر اس بستر میں انڈے رکھے ہیں تو میری ساس نے مجھے یہاں کیوں بٹھایا ہے؟ اگر انڈے ہی رکھنے تھے تو پھر مجھے یہاں بٹھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ شاید ان کی کوئی رسم ہوگی، میں نے دل میں سوچا۔ ظاہر ہے انڈے رکھنے کی اور جگہیں تھوڑی ہیں۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ میں اب اپنے شوہر راحیل کا انتظار کر رہی تھی، پر میرے انتظار کو صبح نہ مل سکی۔ میں نے دیکھا
رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے، پر میرا شوہر ابھی تک کہیں نہیں آیا تھا اور میری ساس مجھے یہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں واپس اپنے دلہن والے کمرے میں چلی جاتی ہوں، ہو سکتا ہے میرا شوہر وہاں ہو۔ ویسے بھی اب اس کھلے کمرے میں مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتی، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، دروازہ کھلا، سامنے راحیل کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے، بولے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو نگین؟ میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں، اماں لوگ تو سو گئے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر تم کہاں گئیں؟ میں ڈرتے ڈرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا راحیل، آپ کی اماں مجھے یہاں بٹھا کر گئی تھیں، میں سمجھی آپ آتے ہی ہوں گے۔ بولے کہ او ہو، تمہیں یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، چلو کوئی بات نہیں، چلو کمرے میں چلو۔ یہ مجھے ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئے، ہم نے خوب جی بھر کے باتیں کیں۔ پھر میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں کچھ عجیب و غریب چیزیں ہیں، پر تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے کہا بالکل، میں تو صرف آپ سے محبت کروں گی، باقی مجھے کسی چیز سے غرض نہیں، کچھ مجھے متاثر نہیں کر سکتا۔ بولے کہ بس ٹھیک ہے، مجھے تو ایسی ہی بیوی چاہیے تھی جو میرے عجیب و غریب گھر والوں کے ساتھ گزارا کر سکے۔ میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا راحیل، آپ کے گھر والوں میں کیا عجیب بات ہے؟ ہم نے جب آپ کے بارے میں تحقیق کروائی تھی تب بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کچھ عجیب سے ہیں۔ کہنے لگے بس تم یہاں ہو تو اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے گھر والوں میں کیا عجیب ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں صبح ہی پتہ چل جائے۔ میں کیا جانتی تھی راحیل کا یہ مذاق میرے لیے جان لیوا ثابت ہوگا۔ صبح ہوئی، ابھی تقریباً 3 یا پھر 4 بجے ہوں گے، یا غالباً 5 بجے کا وقت تھا، کیونکہ ان دنوں گرمیوں کے دن تھے۔ خیر سے میں سو ہی رہی تھی، ابھی ہم نماز کے لیے اٹھتے کہ دروازے پر زور کی دستک ہونے لگی، جیسے کوئی دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ میں حیران ہو گئی۔ شوہر نے اٹھ کر جلدی سے کمرے کی روشنی جلائی اور دروازہ کھول دیا۔ آگے میری ساس اماں کھڑی تھیں اور وہ بہت ہی غصے میں تھیں۔ تجھ سے ایک رات بھی صبر نہیں ہوا، اپنی بیوی کو لے آیا یہاں، یہ بھی بغیر پتہ لگائے کہ وہ کیسی ہے۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر حیران تھی، وہ اس قدر غصے میں تھیں، میں نے انہیں اس قدر غصے میں پہلی بار دیکھا تھا، بلکہ کسی بھی عورت کو اتنے غصے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میرے شوہر نے کہا اماں دیر ہو گئی تھی اس لیے یہاں لے آیا، اور کیا میری دلہن شادی کی پہلی رات ہی اکیلے کمرے میں گزارتی؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بیٹا تمہیں یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے، تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں اپنی بیوی کو یہاں لے کر آئے؟ اب میں اماں ہاجرہ کو کیا جواب دوں گی؟ اماں ہاجرہ، ارے میری ماں، کیا آپ کو کچھ اور بھی نظر آتا ہے اماں ہاجرہ کے علاوہ؟ میرے شوہر راحیل نے بڑے ہی دردمند لہجے میں کہا تھا۔ اماں کے بارے میں تم ایسی بات سوچنا بھی مت، اس نے ہمارے لیے بہت دعائیں کی ہیں، ہمیں اسی کی دعاؤں سے شفا ملی ہے۔ آج جو تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو نا ہو، اماں خدا کا خوف کرو، استغفار کرو، شرک مت کرو۔ میرے شوہر راحیل کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ میں اگر زندہ ہوں تو اپنے رب کی وجہ سے ہوں، اللہ نے مجھے جو سانسیں بخشی ان کی وجہ سے ہوں۔ اماں ہاجرہ کا اس میں کیا ہاتھ ہے؟ اور خدا کے لیے اب لڑنا مت شروع کر دینا، آپ جائیں یہاں سے۔ جاؤں گی نہیں بیٹا، تیری بیوی کو لے کر ہی جاؤں گی، اسی بستر میں اس کو ایک رات گزارنا ہوگی۔ اور ہاں، مجھے امید ہے کہ تو نے ابھی تک اپنی زندگی کا آغاز نہیں کیا ہوگا۔ اماں مجھ سے ایسے سوال مت کرو، یہ میری ذاتی زندگی ہے۔ میرا شوہر بھی غصے میں آ گیا تھا۔ اور ہاں، مجھے اپنی بیوی قبول ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب آپ اسے یہاں سے لے کر نہیں جائیں گی۔ میں حیران پریشان کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اب یہ لوگ اونچی آواز میں لڑ رہے تھے، تبھی وہاں پر میری نندیں بھی آ گئیں اور میری نندیں کہنے لگیں کہ تمہاری بیوی ایک بد کردار لڑکی ہے، اسی لیے یہ اس بستر سے اٹھ کر تمہارے پاس آ گئی ہے شوہر کا۔ میں حیران تھی کہ شادی کے بعد بھی یہ لوگ مجھے بد کردار کہہ رہے ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں؟ میری ساس نے لاکھ ترلے کیے، منتیں کیں، پر میرے شوہر نے مجھے کمرے سے باہر نہیں جانے دیا۔ کہنے لگے کہ خبردار، اگر میری بیوی کو کسی نے کچھ بھی کہا۔ میں خوش تھی کہ چلو اللہ نے عجیب و غریب سسرال تو دیا، لیکن ساتھ ہی ایک ساتھ دینے والا شوہر بھی دے دیا۔ میں تھوڑی دیر اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن تبھی میری ساس وہاں آ گئیں۔ کہنے لگیں کہ چلو تم وہاں سے تو آ گئی ہو، بڑی ہی بدبخت ہو، لیکن یہ انڈے تمہیں اپنے بستر میں رکھنا ہی ہوں گے۔ میرے شوہر کو غصہ آ گیا، اس نے وہ انڈے اٹھا کر فرش پر پھینک دیے۔ بولا کہ اماں میں اس قسم کی فرسودہ روایات پر یقین نہیں رکھتا، آپ یہاں سے چلی جائیں،
یہ دیکھ کر میری ساس کی آنکھوں میں خون آ گیا۔ انہوں نے مزید تماشا نہیں کیا، شاید اس لیے کہ بے عزتی ان کی اپنی ہی ہو رہی تھی۔ بنا کچھ کہے وہ وہاں سے چلی گئیں، پر مجھے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے انتقام صاف نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ یہی سوچ رہی ہیں کہ میں نے ہی ان کے بیٹے کو ایک ہی دن میں بھڑکا دیا، حالانکہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، نہ ہی میں نے اپنے شوہر سے کوئی ایسی بات کی اور نہ ان کو بھڑکایا تھا، لیکن ان لوگوں کی خیالات میرے بارے میں عجیب سے تھے۔ خیر، ان لوگوں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں سکون سے بیٹھ گئی۔ میرا شوہر میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا، معاف کرنا، تمہیں اب تو سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ میرے گھر والے ذرا عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ یہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے راحیل؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ کیا ان کو میرے بارے میں کوئی بری خبر سننے کو ملی ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے گاؤں میں لوگ بدخواہ ہی ہوتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں اچھی بات نہیں کہتے۔ آپ کو میرے کردار پر یقین ہونا چاہیے، میں نے پریشانی سے کہا۔ وہ میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، تمہیں مجھے صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ میں اماں حاجرہ کی کہانی سناؤں گا نا تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ اس میں میری اماں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جی سنائیں، ضرور سنائیں، میں بھی آپ کے خاندان کے عجیب و غریب ہونے کی وجہ جاننا چاہتی ہوں، میں نے ہنس کر کہا۔ دراصل یہ بات آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں حاجرہ نام کی ایک جوان عورت بیوہ ہو گئی۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 25-26 سال تھی۔ میں تو چھوٹا سا ہوتا تھا۔ حاجرہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی اور کبھی اپنے ساس سسر کی برائیاں کرتی تو کبھی نندوں کی۔ پھر اس نے عجیب کام شروع کر دیا، وہ پیروں فقیروں کے پاس جانے لگی، جس جگہ بھی جاتی اس کے بارے میں آ کر کہانی اماں کو ضرور سناتی۔ میں 10-12 سال کا تھا جب اس حاجرہ نام کی عورت نے کالے جادو کا عمل سیکھنا شروع کر دیا۔ میں حیران تھا کہ کالے جادو جیسی بھیانک چیز کون سیکھتا ہے۔ بس پھر جادو کرتے کرتے وہ اس عمل تک پہنچ گئی کہ لوگوں کے بارے میں باتیں بتانے لگی، اکثر تھیں۔ پھر کرتے کرتے اس نے صحیح باتیں بتانا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اگر وہ کہتی کہ فلاں آدمی کے 2 بچے ہوں گے تو اس کے ہاں 2 ہی بیٹے پیدا ہوتے۔ اب اس طرح سے گاؤں کی عورتوں کو اس پر یقین آنے لگا۔ وہ بے پناہ چلے کاٹتی تھی، یہاں تک کہ اس کی عمر بڑھتی گئی۔ اس نے اپنا حلیہ عجیب و غریب کر لیا۔ وہ کالے کرتے پہننے لگی، چادر اتار کر پھینکتی تھی۔ شاید یہی اللہ کی طرف سے اس کی سزا تھی، لیکن اس پر یقین کرنے والوں میں کمی نہ ہوئی۔ جو بھی لوگ آتے یہی کہتے کہ حاجرہ بہت پہنچی ہوئی عورت ہے، یہاں تک کہ گاؤں کی عورتوں نے اس سے اپنی بہوؤں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ جو ساسیں ہوتی ہیں وہ بہو کو کبھی اپنی بیٹی نہیں مانتی، بلکہ اس کے ساتھ مقابلے بازی کرتی ہیں۔ پھر یہی ہونا شروع ہو گیا۔ گاؤں کی عورتیں اماں حاجرہ کے پاس آتیں، اسے کوئی نہ کوئی مسئلہ بتاتیں۔ حاجرہ اپنے کالے علم سے انہیں اس مسئلے کا حل بتا دیتی۔ یہ وہ بدبخت عورت ہے جس نے کئی عورتوں کی طلاق بھی کروائی ہے۔ اب اس نے ایک نیا طریقہ نکالا کہ اگر کسی عورت کو یعنی کسی ساس کو اپنی بہو کی پاکیزگی دیکھنا ہو تو وہ اس کے بستر میں انڈے رکھ دے۔ اگر انڈوں کا رنگ تبدیل ہو جائے یا خدا جانے انڈے ٹوٹ جائیں یا پھر نہ ٹوٹیں تو وہ لڑکی پاک باز ہوتی ہے، ورنہ اس نے ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ یہ فرسودہ باتیں، ان باتوں پر میں تو یقین نہیں رکھتا، اسی لیے میں اماں سے بھی کہتا ہوں کہ اماں خدا کے لیے ایسی فرسودہ چیزوں سے دور رہو۔ میں نے اماں سے پہلے کہا تھا میری شادی میں حاجرہ والا تماشا نہیں کرنا، پر انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی، تمہیں جا کر الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ میں تمہیں بتا دوں، غلط بات پر میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، لیکن یہ بات میں از خود غلط سمجھتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اماں نے جو بھی کیا ہے غلط کیا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اب اگر تمہیں مستقبل میں بھی اماں حاجرہ کے بارے میں اماں کچھ کہیں تو چپ چاپ سن لینا اور مجھے بتا دینا۔ میں انہیں ایسے فرسودہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ چلو میری شادی اتنی دور ہوئی، سسرال والے بھی عجیب نکلے پر کم از کم میرا شوہر تو عجیب نہیں ہے۔ میری زندگی اچھی گزر رہی ہے، میں کالے جادو والی حاجرہ کے پاس بھی نہیں جاتی، نہ ہی مجھے اس کے جادو کے زور پر اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی کروانی ہے۔ بے شک غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی اس پر قادر بھی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔